अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम क्लीन चिट। बहुत सारे लोग इसकी तारीफ़ करने लगे हैं, लेकिन तारीफ़ से ज़्यादा इसका मकसद जो है वो सवाल उठाना है जो शायद हमारे और आपके जहनों में रहते हैं मगर हम कह नहीं पाते। एक और इंतहाई इम्पोर्टेंट शख्सियत जमात इस्लामी से ताल्लुक़, जिनसे मुझे बहुत मोहब्बत है। जमात इस्लामी की मेरे ख्याल से चौथे वॉलंटियर हैं जो हमारे प्रोग्राम में आए हैं, और ऐसे लोगों को जो इतने ज़्यादा खुले जहन के हों कि यहाँ आके बैठें और जवाब देने के लिए तैयार हैं, कम ही मिलते हैं। हमारी अभी कोऑर्डिनेटर बता रही थी कि बहुत सारे लोगों को शायद शिकायत है हमसे। आप प्लीज़ हमसे शिकायत मत रखें, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानियों के हवाले से बात करते हैं और सिर्फ पाकिस्तान की भलाई के लिए। जी नसरुल्लाह शजी साहब, ये सजी जो है ये आपका फैमिली नेम? नहीं, मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद दक्कन से है, हैदराबाद कॉलोनी में रहता हूँ, तो ये मेरा निक नेम है। घर में शजी मेरी वालदा कहती थी, तो वहाँ से। वैसे मेरा डॉक्यूमेंट में नेम नसरुल्लाह खान। मगर शजी आप जी, मैं माँ की वजह से वालदा की, कितनी खूबसूरत बात है। तो आप मतलब चहेते हैं अपने? चाहता बिल्कुल हूँ, हर औलाद अपने वालिदैन की चाहती होती। कितने बहन भाई आप? हम 6 बहन भाई, 4 बहनें 2 भाई। और आप बड़े? नहीं, मैं छोटा हूँ सबसे, मेरे से छोटी एक बहन है बस। तो आपकी तरह सब राग़िब हैं बहुत ज़्यादा मज़हब की तरफ? बिल्कुल, सबके सब बिल्कुल शुरू से ऐसा ही था? मिला जुला माहौल है। मिला जुला से मुराद के वालिद और वालदा दोनों ज़हनी तौर पर रही हैं जमात इस्लामी दीनी उससे, और मेरे बहन भाई भी हैं सारे के सारे। जी जी। तो शुरू से ही, बचपन से ही आपको चॉइस नहीं दी जाती? नहीं, चॉइस मिली है बिल्कुल, खुद आपने उसको एक्सेप्ट किया? उसको तो आपने चॉइस से लिया। अब ये आप, मगर इसमें जो मकाम आप हासिल कर चुके हैं, जी जी, नायब नाज़िम है, ये बहुत कम लोगों को मिलता है जी। ये तो इस आप में क्या ऐसी आप समझते हैं सलाहियत थी जिसने आपको इस मकाम पे, और यकीन है बहुत आगे जाएंगे माशाल्लाह? बस ये इस्लामी जमीयत तलबा में मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ से ही हूँ। इंटर में जब मैं था, और फिर ग्रेजुएशन, फिर कराची यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया। तो जमीयत की ट्रेनिंग जिसके नतीजे में बहुत कुछ हम हासिल करते हैं। बोलने की सलाहियत है, लिखने की सलाहियत है, कहने की सलाहियत है, सब कुछ चीज़ें छुपाने की सलाहियत। असेंबली के अंदर रहा तो असेंबली के अंदर हर चीज़ पेश करने की सलाहियत है। कुछ कोवर्ट भी है जमात इस्लामी की, लोग यही कहते हैं। अभी जिस तरह से एक तरफ तो ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन दूसरी तरफ इसका मदरसों में, इस तरह की बहुत सारी इदारों में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में बाकायदा एक हिस्सा है, एक ऑर्गेनाइज्ड हिस्सा है, जो बाकी आम स्टूडेंट, शायद जो आम स्टूडेंट है, जैसे हम किसी से ताल्लुक़ ही नहीं था, वो हासिल नहीं थी उन लोगों को जो जमीयत के तलबा को हासिल है। तो इस वजह से शायद एक जमीयत जो है वो एक ख़ानदान किसी शक्ल इख्तियार कर गया दुनिया भर में। ये सच है? लेकिन सच ये इस लिहाज से है कि बहरहाल हम तो ख़ानदान ही समझते हैं उसको। कुछ थोड़ा सा एक रिक्रूटमेंट का सिलसिला जिसमें शायद आप जहाद पे लड़े, बहुत सारे जहाज चले इस दौरान, कश्मीर का अभी तक मसला चल रहा है, और कश्मीर के सिलसिले में बहुत सारे लोग जाते हैं और वहाँ से बाहर। ये जो टेररिज्म जिसको हम आप कहते हैं, ये प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं। एक तरफ तो हम ओवर्ट बातें करें कि जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होती हैं, अब तो पाकिस्तान इंडिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन का खिताब देने वाला है, लेकिन दूसरी तरफ ये हम देखते आए हैं कि दोनों मुल्क एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम भी बड़े ख़तरनाक लगाते हैं। क्या चीज़ सही है आपके ख्याल से? पहला तो सवाल मेरा ये कि टेररिज्म की क्या तारीफ़ है? क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कोई तारीफ़ इसकी की है? जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कोई उन्होंने तारीफ़ की है टेररिज्म? व्हाट इज़ टेररिज्म? तो इसलिए टेररिज्म मैं बिल्कुल इस पर आप बताइए। चलिए, आप तो आए, बिल्कुल मैं कन्विंस हूँ कि टेररिज्म, देखें, ये हर दौर में जो आलमी क़ुव्वतें रही हैं उनका एजेंडा रहा है, उसमें उन्होंने मुख्तलिफ इस्तिलाहात इस्तेमाल की। पहले फंडामेंटल लिस्ट कहा गया, फिर उसके बाद जो है अब टेररिस्ट आ गया, और उससे पहले फ्रीडम फाइटर्स कहा जाता था। यही कश्मीर के, फ़लस्तीन के सब लोगों को फ्रीडम फाइटर्स कहा जाता था। उसके बाद वो चेंज हुआ, टाइम वो आया कि उनको जो है फिर फंडामेंटलिस्ट कहा जाने लगा, और फिर वो दोबारा चेंज हुआ, वो टेररिस्ट। लेकिन आपने देखा, लेकिन वो टेररिज्म को मजहब के साथ लिंक करते हैं। क्या श्रीलंका के अंदर जो आप लोगों ने तो बहुत साथ दिया अमेरिका का? नहीं, श्रीलंका के अंदर जो कुछ हुआ, आयरलैंड के अंदर जो कुछ हुआ, दुनिया भर के अंदर है ना। लेकिन जब भी ऐसा इंसिडेंट होता है उसको कहीं पर भी मजहब के साथ नहीं जोड़ा जाता।
لیکن مسلمانوں میں سے اگر کوئی کر دے تو اس کو فوراً مذہب کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے. کسی کو ناحق مارنا کوئی اچھی بات نہیں. بالکل. خودکشی آپ کے خیال سے مسلمانوں کے لیے جائز ہے؟ خودکشی حرام ہے. تو ٹیررزم میں یہ جو خودکش حملے ہیں اس کے اوپر ایک تو بہت بڑا دنیا بھر سے آپ کے اوپر احتجاج آتا ہے. پاکستان نے نشان حیدر دیا ہے, آپ کو معلوم ہے؟ اس بچے کو. کس بچے کو؟ کس کی بات کریں؟ جو 1965 میں جنہوں نے اپنا جہاز جو ہے وہ دشمن کے طیاروں سے ٹکرا کر ہلاک کیا. آپ جانتے ہیں نا, راشد مناس. جی. انہوں نے کیا کیا اس وقت جب ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں تھا؟ تو انہوں نے اپنے طیارے کو, تو خودکشی نہیں تھی, ان کو ہم نے اپنا سب سے بڑا اعزاز دیا, نشان حیدر دیا. فلسطین کے اندر اگر ایک فلسطینی کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اور دنیا کے عالمی ادارے اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں. میری بات سنیں. راشد منہاس کی جو مثال دی, دیکھیے وہ ایک ایئر فورس میں تھے, پاکستان ایئر فورس میں تھے. نہیں, بات ابھی خودکشی کی آپ کر رہے تھے. ہاں خودکشی کی, لیکن وہ سرکمسٹانس شاید ڈیفرنٹ ہے. وہ آرگنائز جو سامنے کر کے ایک کوورٹ ہے جو ایک میں اسی طرف آتا ہوں. دیکھیں فلسطین ہے نا, اسی طرح فلسطین میں اگر فلسطینی کرتا ہے اسرائیلیوں کے حوالے سے جو ان کے ساتھ ظلم اور سب, ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے نا. ایون کشمیر کے اندر, لیکن میں اپنے مسلمان ملک میں سمیٹ رہا ہوں کہ مسلمانوں کے اس میں جو کچھ یہاں پر ہو رہا ہے جس کے نتیجے بے گناہ مسلمان, کوئی ایون بے گناہ انسان نہیں. آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں اس وقت, اور جو میں سمجھ پایا, اور آپ اس کو اس وقت ریفیوٹ کر سکتے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ مسلمان دنیا بھر میں اب کمزور ہو گیا ہے تو اس کے پاس سوائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو کسی کے جا کے بازار میں پھاڑ لے. نہیں, میری بات پوری نہیں سنی آپ. نہیں, میں آپ کا جائز ہے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اپنے دشمن کے خلاف جو چیز ہے, جو اسرائیلیوں کے خلاف, انڈین فورسز کے خلاف ہے, وہ بالکل جائز. ایون افغانستان کے اندر کوئی ہوتا ہے نیٹو ممالک کی فورسز کے ساتھ جائز. لیکن اگر کسی بے گناہ انسان کے اس میں نقصان پہنچتا ہے, نہیں جو وہ میں اس کی مذمت کرتا ہوں. نہیں تو یہ تو, اور بے گناہ کے علاوہ اور کون مر رہا ہے؟ نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو ایسی جگہ ہے چاہے وہ بازار ہو, ایون پاکستان کے اندر کسی بھی جگہ جس میں کوئی, پاکستان سے باہر بھی دنیا میں بھی کوئی بے گناہ اگر مر رہا ہو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے تھے, اور طواف فرمانے کے بعد آپ نے بات ارشاد فرمائی, کعبۃ اللہ تو بڑا محترم ہے, لیکن ایک انسان کی جان, مال, عزت, آبرو اس سے زیادہ محترم ہے. اس لیے میں اس پر بلیو کرتا ہوں کسی بے گناہ کو نشانہ بنانا, اس کو نقصان پہنچانا کسی صورت کے اندر, چاہے وہ غیر مسلم بھی کیوں نہ ہو, یہ ہمارے اس میں جائز نہیں. لیکن جو آپ کے فورسز ہیں جو آپ پر ظلم کر رہی ہیں, جو آپ پر ٹارگیٹڈ ساری چیزیں کر رہی ہیں, ان اینیمیز کے خلاف کارروائی کرنا میں اسے جائز سمجھتا ہوں. وہ آپ پوچھتے ہیں آپ سے کہ وہ ایسے اینیمیز کون ہیں اور پوری دنیا ہے میرے خیال سے. جی خواتین ایک چھوٹا سا بریک, ول بی رائٹ بیک. امریکہ نے ہمارا ساتھ نہ دیا ہوتا تو 1971 میں صرف بنگلہ دیش ہی نہ ٹوٹتا, پاکستان کے اوپر بھی قبضہ کر لیتی شاید انڈیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی آزادی, خود مختاری اس کو جو ہے گروی رکھیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی نرسریز جہاں سے یہ سب کچھ نکل رہا ہے وہ پاکستان میں. ویلکم بیک خواتین حضرات, آپ دیکھ رہے ہیں کلین چٹ. بات ہو رہی ہے نصر اللہ سے جو جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں. تو نتیجے پہ ہم یہ پہنچے کہ جب آپ کمزور ہیں اور آپ نہیں مقابلہ کر پاتے ڈائریکٹلی, اور دشمن جتنا بھی آپ پہ ظلم کرتا ہے, تو ایک ہی طریقہ ہے کہ کوورٹ آپریشن کیے جائیں جس میں خودکش حملے ہوں تو وہ جائز ہیں. بالکل, یہ آپ کہہ رہے ہیں. بالکل جی. تو اس کو جسٹیفائی آپ کیسے کریں, کیونکہ ایک طرف تو ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ چاروں طرف سے گھری ہوئی ہے اسی معاملے میں, تو اگر کوورٹلی ہم ان چیزوں کو سپورٹ کر رہے ہیں تو پھر امریکہ صحیح کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ اپنی پالیسی دوغلی رکھ رہے ہیں. انہوں نے تو آپ کے اوپر, آپ نے بروس لائڈل کی بک پڑھی؟ نہیں, مجھے آپ یہ بتائیں کہ امریکہ کا کہا ہوا کہ مستند مانے ہو ہر بات میں. نہیں, مگر ہم ان سے بھی صاف نیگوشیشن میں تو ساتھ ہے. جب سے پاکستان بنا امریکہ کا ایک خاص رول رہا, اور ان سے بہت ساری ہم نے فوائد بھی اٹھائے اور آپ کی جماعت نے بھی بہت فائدہ اٹھایا, فنڈنگ بھی آئی, چیزیں بھی ہوئی, سب کچھ ہوا نا. دیکھیں انفیکٹ اگر آپ بنگلہ دیش کی بات کریں تو ابھی جو حسین حقانی ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر امریکہ نے ہمارا ساتھ نہ دیا ہوتا تو 1971 میں صرف بنگلہ دیش ہی نہ ٹوٹتا, پاکستان کے اوپر بھی قبضہ کر لیتی شاید انڈیا. یہ حسین حقانی صاحب کہہ سکتے ہیں, وہ بہت کچھ کہتے رہتے ہیں, لیکن بنیادی بات جو کولڈ وار کے بعد کی سچویشن ہوئی ہے, جب دنیا یونی پولر ہو گئی ہے, اس میں تمام تر پالیسیز امریکہ کے
جو ہیں وہ ٹو کی جا رہی ہیں پوری دنیا میں. لیکن امریکہ کی اکیلی پالیسی ہو نہیں سکتی نا. لیکن آپ انٹرنیشنل ریلیشن کے آدمی ہیں, میں اسی پر آ رہا ہوں, اتنی ہیجمونیس ہو گئی ہے امریکن, کیا ابھی تو رشیا نے ان کو اپوز کیا اتنے مشکل. میں اسی پر آ رہا ہوں. دیکھیں یہ تو ہماری بدقسمتی ہے نا کہ ہم تعلقات رکھنے سے کوئی وہ نہیں کرا, تعلقات سب سے ہونے چاہیے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی آزادی خود مختاری اس کو جو ہے گروی رکھ لیں. تو جہاں تک بات ہے کہ امن ہونا چاہیے, بالکل یس, پوری دنیا میں امن ہونا چاہیے, پوری دنیا میں امن ہونا چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی نرسریز جہاں سے یہ سب کچھ نکل رہا ہے وہ پاکستان میں اور سپورٹ میں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے خلاف ایک پورا ماحول پیدا کیا ہوا ہے ملک میں, اور یہاں سے نرسریز بن رہی ہیں اور یہاں سے لوگ نکل کے آتے ہیں. مجھے یہ جواب دینا کہ فلسطین کا مسئلہ کب سے ہے؟ نہیں, فلسطین تو اپنے مسئلے کے لڑ رہا ہے. نہیں, میں آپ دیکھیں دنیا خود ہم کہتے ہیں کہ گلوبلائز, دیکھیں اس میں بہت سارے ڈارک ایریاز بھی آئے جس میں ابھی تو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس کے بارے میں, گلوبلائز کہ یاسر عرفات کو زہر دیا گیا یا نیند دی گیا. نہیں, وہ ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ اگر جو یو این او کے ایجنڈے پر موجود ہیں چیزیں, وہ ریزالو کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ اگر ان کا تعلق مسلمانوں سے ہے, فلسطین کا مسئلہ ریزالو نہیں ہو سکتا. پورے پاکستان کا اسٹیٹ نیوز پروگرام کا بقیہ حصہ. سپاہیوں کا مورال ایک تو اچھے مورل گراؤنڈ پہ نہیں سمجھتے اپنے آپ کو, ان کا مورال اس کی وجہ سے بہت ڈاؤن ہو گیا, اور ہونا بھی چاہیے. اپنے ہی لوگ جب قوم ایک آواز نہ دے تو مجاہد کو جا کے لڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اب دونوں طرح سے آپ نے کنفیوز کر دیا ہم سب نے اپنے. کیا موقف ہے ذرا کلیئر ہو کے بتا دیجئے, قوم اسے سن رہی ہے. آپ دیکھیں 1965 میں فوج کے ساتھ ہم کھڑے تھے, 1971 میں فوج کے ساتھ ہم کھڑے تھے. آج بنگلہ دیش میں نہیں سب کھڑے تھے نا. ہم اسی لیے اسپیشل نہیں تھے, ساری پاکستان یک زبان ہو کے کھڑا تھا. نہیں, ہم اسپیشل بھی تھے 1971 میں, اس لیے والنٹیئر کیا. نہیں, اس لیے آپ کے لوگوں نے والنٹیئر کیا, جہاد پہ گئے. اس لیے کہ آج ہم سزا بھگت رہے ہیں نا بنگلہ دیش میں. آج اگر عبدالقادر ملا کو اور مطیع الرحمان نظامی صاحب کو سزا دی گئی ہے تو کس جرم میں؟ پاکستان سے محبت کے جرم میں. کس جرم میں؟ اس فوج کا ساتھ دینے کے جرم کے اندر. اور کون سا؟ آپ کہہ رہے ہیں 70 سال کا وہ بزرگ جس کے کیریکٹر, نہیں, اس کے کیریکٹر کے بارے میں آپ اس طرح بغیر کوئی آپ نے ٹریبونل قائم کیا, اس کی کیا لیگل پوزیشن ہے؟ انٹرنیشنل کمیونٹی کیوں خاموش ہے اس پر؟ اور پاکستانی فوج, پاکستانی ریاست, وہ کیوں اس پر خاموش ہے؟ پاکستان سے محبت کے جرم میں ہے نا. اگر کل کو میں آپ سے کہتا ہوں یا بلوچستان میں یہ واقعہ ہوتا ہے, اللہ نہ کرے میری زبان وہ ہو, اگر ملک کے کسی اور حصے میں, تو ہم پاکستان کے لیے نہ لڑیں. نہیں, یہ تو میں ہرگز نہیں کہہ رہا, لیکن آپ کوورٹلی نہ لڑیں, سب کے سامنے آ کے لڑے نا. سب کے سامنے ہی لڑا 1971 میں, جیسے فوج کا ساتھ دیا. آج تک تانا البدر میں اس میں دیکھیے ہم ایک طرح سے مانتے ہیں کہ آپ کو ہوا اور آپ نے مل کے کیا, لیکن جو ایٹروسٹیز, جس قسم کے وحشیانہ سلوک ہم نے ان کے ساتھ کیا, وہ بھی تو ایک تھوڑا سا اس کے اوپر بھی سوچنا چاہیے. یہی تو اب ہم کہہ رہے ہیں. دیکھیں نا, یہی بات ہے جو اس وقت ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پورے خیبر پی کے میں آپریشن کی, ایک بہار مچا دی. جب بوم گرایا ہیروشیما پہ, اس کے بعد انہوں نے ایک دن جا کے معافی مانگ لی کہ غلط کیا. تو کبھی کبھی انسانیت کی ناتے کوئی بات نہیں ہے. اور بنگلہ دیش, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں اب ہمارے لیے, پاکستانیوں کے لیے محبت ہے لوگوں کو وہاں؟ نہیں, میں یہ بات نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت یہ بھی دیکھیں انٹرنیشنل کمیونٹی کا کیا رول ہے. جب سارے ایگریمنٹس ہو گئے تھے, اس میں یہ بات شامل تھی کہ جو کچھ ہو گیا 1971 میں اس چیپٹر کو نہیں کھولا جائے گا. ہم نے بنگلہ دیش کو ایک آزاد ملک کے طور پر تسلیم کیا. آج اگر اس تمام انٹرنیشنل معاہدوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, جو ہمارے دونوں ملکوں کے درمیان معاہدے تھے اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, آج انہوں نے سیاسی رہنماؤں کو, کل وہ فوجی افسران کو نشانہ بنائیں گے. اس کے لیے تو ایک فورم ہونا. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں, آپ کو یہ کیا مورل ایک اتھارٹی ہونی چاہیے آپ کے پاس کہ قوم کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہو, پوری قوم کو. جو اصلی بات یہ ہے کہ آپ کی ایک تو کوورٹ, بالکل آپ جہاد میں بھی گئے ہوں گے, آپ کے والنٹیئرز بھی زیادہ ہیں, آپ یقیناً مسلمانوں میں سب سے بہتر مسلمان ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے تئیں ایکشن لیتے ہیں, جس کی وجہ سے جیپیڈائز ہو جاتا ہے پورا ملک, جس کی وجہ سے پورے قوم کو شاید کیونکہ پتہ نہیں ہوتا تو پھر وہ پرابلم میں آ جاتی ہیں ہم سب. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, اس شہر کے اندر جو حالات رہے پچھلے 26 سال سے آپ کے علم میں ہے نا. نہیں تو آپ اس میں شامل ہے. میں اسی پر آ رہا ہوں. اس کے اوپر آپ نے کبھی لڑائی نہیں چھوڑی؟ نہیں, ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں نا. دوسری طرف سے بھی بہت لاشیں اٹھی ہیں. میں آپ کسی کو بھی بلا لیں, ان کے ریپریزنٹیٹیو کو, میں آن ریکارڈ ہوں,
اسمبلی فلور پر بھی ہوں، چینلز پر بھی ہوں، کہ اگر وہ ایک الزام لگا دیں کہ ہماری طرف سے کوئی ایسی کارروائی ہوئی جس سے ان کے کسی بندے کو نقصان پہنچا ہے، کوئی ایک سنگل، میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ نہیں، یہاں تو کوئی کسی کے سامنے آتا ہی نہیں، اللہ معاف کرے، اس ملک میں تو کوئی پکڑا ہی نہیں جاتا، نہ آپ لوگوں میں سے نہ ان لوگوں میں سے۔ یہ جو جھگڑا ہے یہ آپ لوگوں کو بھی پتا ہے اور اللہ کو پتا ہے کہ آپ میں سے سچا کون، کیونکہ دیکھیں دونوں ایک ہی، ہمارے لیے تو دیکھیں ایک عام پاکستانی کے بارے میں ذرا سوچیں۔ دیکھیں میں اس وقت وہ یہاں موجود نہیں ہے، میں ان کا نام نہیں لیتا، لیکن ان پر ہمارا تو الزام ہے نا، لیکن ان کی طرف سے ہم پر الزام بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے اس راستے کو اختیار نہیں کیا، کیونکہ یہ جوڈیشری کو ہم بالکل کسی بھی طرح سے ابھی تک اتنا ایفیکٹو نہیں بنا سکے کہ یہ والے کرائم جو کرمنل ہوں، اگر آپ کو خدا نہ خواستہ کسی کو آدمی کو گزند پہنچی ہے، اول تو مسلمان کو مسلمان سے گزند پہنچتی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہمارا معاشرہ ایسا ہے جس میں سب سے زیادہ مسلمان کو مارتا ہے۔ یہی تو مجھے افسوس ہے، یہی بات ہم کہتے ہیں، لوگ ہماری بات نہیں سمجھ پاتے۔ دیکھیں یہ وہ پالیسیز ہیں جس کے نتیجے میں اب مسلمانوں کے سینے ہو گئے، مسلمانوں کی گولیاں ہو گئیں، ہم ایک دوسرے کو مار کر خوش ہوتے ہیں، فتوے لگاتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں، کبھی لسانیت کی بنیاد پر لڑتے ہیں، کبھی فرقہ واریت کی بنیاد پر، کبھی مسلک کی بنیاد پر، کبھی اپنے فوائد کی اپنی جگہ۔ دیکھیے یہ فین اس وقت ہوتے ہیں رسول اللہ جب ان کی جگہ ہو، ہمارے ہاں ہے، لوگ ایکچولی ڈیوائیڈڈ ہے، لوگ ایکچولی ایسے ہیں، ابھی ہم قوم نہیں بن پائے۔ ایک چھوٹی سی بریک، خواتین حضرات، ول بی رائٹ بیک۔ یہ جتنے بھی ڈکٹیٹرز آئے آپ نے سب نے ان کا ساتھ دیا، اب آپ کا ریٹرک بدل گیا کیونکہ اب جمہوریت شاید آ گئی ہے، یہ وجہ ہے۔ ہماری پارٹی جو ہے کوئی خاندانی پارٹی لیکن آپ کی خاندانی پارٹی ہو سکتی تھی، آپ کو اور 2 ٹرم کی پابندی ہے، اور 2 ٹرم کی پابندی ہے۔ چلے آپ عمران خان کے ساتھ اب تعریف ہو رہی ہے، اب دیکھتے ہیں پروگرام کا بقیہ حصہ۔ پورے سندھ پاکستان مائنورٹی ونگ موجود ہے، ان کے اس طرح کے جو ہوتے ہیں تہوار، اور اس پر ہم ان کو سارا اس کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں، سارا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ نعمت صاحب رہے ہر ایسے ایشو پر خود جا کر انہوں نے، ابھی طالبان سے جو آپ نے بات کرنے کی کہا، آپ نے تو فیور کیا، مگر شیعہ جو ایک کمیونٹی ہے وہ اس کے خلاف ہے، تو ان کو کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں یہ تو آپ اگر یہ سمجھیں کہ ہر چیز میں آپ جو ہے ڈیولپ کریں اتفاق رائے، تو ہمیشہ اختلاف ہوتا ہے، پارٹیز بھی جو ہے بہت ساری، تو آپ جا کے ان سے بات کریں گے؟ بالکل تیار ہیں۔ آپ تیار نہیں؟ کراچی کے اندر جب بھی کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا، ایون ہزارہ والا بلوچستان میں، کراچی میں ان کے اگر پروٹیسٹ ہوئے، ہم اس میں شریک ہوتے رہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ مجلس عمل میں تمام لوگ موجود تھے، شیعہ کمیونٹی ہمارے ساتھ اس میں، نہیں اب تو خلاف ہو گئے نا، وہ کہہ رہے نہیں کریں گے، آپ کو نہیں ہونے دیں گے، اس کا کیا جواب دیں گے؟ امن سب چاہتے ہیں، کیا وہ امن نہیں چاہتے؟ جتنے لوگ شیعہ کمیونٹی کے مارے جا رہے ہیں، سنی کمیونٹی کے، مطلب آپ دیکھیں نا ہر شخص تو قاتل کو چھوڑ دینا چاہیے، مطلب اس کو 25-30 قتل کیے اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ نہیں، یہ تو ہماری کراچی کے اندر 150 قتل کرنے والا پکڑا گیا، 2 ہفتے میں چھوٹ گیا۔ پولیس یہی رو رہی ہے کہ سینکڑوں قتل کرنے والے ہوتے ہیں، پکڑتے ہیں، چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر بہتر معاشرے بنانے کے لیے اگر کسی نے 100-200 قتل کیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ دنیا یہ تو فلسفہ وہ ہے جو مفاہمت کا زرداری صاحب لے کر آئے تھے، انہوں نے سب کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ کراچی میں جتنے قتل پچھلے 5 سالوں میں ہوئے تھے، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں صرف یہ کہ بھائی آپ کو اگر ایک موقع ہے، اگر آپ پیس کی طرف بڑھ سکتے ہیں مذاکرات کے ذریعے، اس میں کیا حرج ہے؟ 11 سال کی کوشش کر لی نا ہم نے ہر طرح کی، اگر ایک اس کو راستہ دیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ اگر ہو جاتا ہے پیس، فبیا نہیں ہوتا، لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے، پاکستانی آئین کو تسلیم نہیں کرتے، پاکستانی ریٹ کو کوورٹ ہوں گے۔ دیکھیں کیا اس سے تو 2 چیزیں ثابت ہوں گی، امریکہ جو کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ ان کے ساتھ کام کرتے تھے، یہ سب ثابت ہو جائے گا۔ دیکھیں پھر وہی بات آ گئی کہ لوگ وہ بھی ہیں جو برطانیہ سے تعلیم حاصل کر کے وہاں آکسفورڈ اور سب سے ہو کر آئے افغانستان میں، وہاں سے تعلیم یافتہ ہیں، برطانیہ، انگلینڈ کی نیشنلٹی کے ساتھ۔ الطاف بھائی کا یہ جو ایک بیان آیا، آپ لوگوں کا ایم کیو ایم سے کیسا آج کل تعلقات چل رہے ہیں؟ اس کا جو بیان آیا، جان کو خطرہ ہے، ہاں، جہاں پر وہ اتنے عرصے سے رہ رہے ہیں انہی سے جان کو خطرہ ہے۔ نہیں ہو سکتا اس شہر سے، اس ملک سے بھاگے تھے کہ جان سے خطرہ ہے، جان کا خطرہ ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے الزامات صحیح نکلیں گے، ثابت ہوں گے؟ الزامات دیکھیں، ہماری جو پولیس اور ہمارے جو ادارے ہیں وہ تو سینکڑوں قتل اور اس کو شاید صرف نظر کر دیتے ہیں، لیکن مہذب معاشرے میں ایک بھی قتل ہو تو اس کی پوری انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور اس کے بغیر وہ ہاتھ بھی نہیں ڈالتے۔ تو یہ آپ ان معاملات میں پولیس کے ساتھ، ویجیلنس کے ساتھ کوئی بھی کام نہیں کر پائے نصر اللہ صاحب؟ آپ ایک جماعت تو رہے، لیکن آپ نے اپنے مفادات کا خیال رکھا، اپنی جماعت کے مفادات کا خیال رکھا، اور اپنی
ایک پوزیشن بنائی رکھی, لیکن قوم اور ملک کو آپ نے ابھی تک کوئی فائدہ نہیں. مثلا ہم نے کراچی, آپ دیکھیے سڑکیں ٹھیک, آپ کو سڑکیں ٹھیک کرنے والے چور چکاری کرنے والوں کو پکڑنا چاہیے تھا, آپ کو پیرل پریشر گروپ بنا کے رکھنا چاہیے تھا کہ چوری کہیں بھی ہوتی ہے نشاندہی کریں. تکبیر کے ایڈیٹر کو مارا جاتا ہے, لوگوں کو مارا جاتا ہے جو سچ بولنا چاہتے ہیں, ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے تھا. آپ کو کھانے کھلانے کے لیے کچھ کرنا چاہیے تھا, روٹی کپڑا مکان کے لیے ہر روز کچھ کا, تو لوگ آپ کو کبھی بھی ایسا نہ ہوتا کہ نہ آگے کرتے. لیکن لوگوں نے ابھی تک آپ کو بحیثیت ایک جمعیت تو سمجھا ہے, لیکن وہ آپ کو شاید ابھی تک اتنے ووٹ نہیں دینا چاہتے. دیکھیں ہمارا پھر بھی اسی لیے سٹانس یہ ہمیشہ سے کہ ہم بہرحال لوگوں تک اپنی بات پہنچائیں. تبلیغ بھی کرتے ہیں دنیا بھر میں, ہم نے لوگوں تک پیغام پہنچانے کی کوشش کی. آپ کے پاس سیکرٹ فنڈز بھی آتے ہیں, لوگ اپنے آپ سب مل کے اس میں کنٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں. دیکھیں ہمارے پاس جو فنڈ آتے ہیں الحمدللہ پوری دنیا میں ہمارے جو لوگ موجود ہیں جماعت اسلامی سے وابستہ, اس کے ہمدردگان جو جمعیت میں رہے, جو اب جماعت میں ہے, نظریاتی طور پر, کیونکہ ہم ایک نظریاتی جماعت, نظریاتی طور پر, اور وہ بھیجتے ہیں فنڈ. کراچی میں ایم کیو ایم آپ سے بہت آگے. آپ شفاف الیکشن کرا لیں, انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا. الیکشن ہو جائے, سلیکشن نہ ہو. نہیں نصر اللہ, یہ تو اتنی بڑی دھاندلی نہیں ہو سکتی. اتنا اچھا ٹریک ریکارڈ ہونے کے باوجود پبلک آپ پہ اس طرح سے اعتماد کیوں نہیں کرتی, ایم کیو ایم پہ کیوں کرتی ہے؟ آپ کا پرسیپشن کیا ہے ایم کیو ایم کے بارے میں؟ لوگ اس کو کہتے ہیں ملیٹنٹ ہے, یہ ہے, بھتہ خوری کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں یہ سب کچھ کرتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کو انہوں نے تباہ کر دیا. لوگوں نے انہیں اپنے مسائل کے حل کرنے کے لیے مینڈیٹ دیا تھا, لیکن انہوں نے کراچی کو تباہ کر دیا. یہاں کی تعلیم, یہاں کا روزگار, یہاں کی صنعتیں, یہاں کا امن, یہاں کی ثقافت, یہاں کا ماحول, ہر چیز تباہ ہو گئی. آپ مجھے بتائیں 25 سال, میں آپ کو ثبوت گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں, کراچی کے عوام سے یہ بات کہتا ہوں کہ جو مینڈیٹ کراچی شہر میں 42 نشستیں صوبائی کی رکھنے کے بعد جو حال کراچی کا ہوا ہے, اور ایم کیو ایم کے پاس ہمیں مل جائیں 40 نشستیں, نہ کراچی کا حال ہم بدل کر رکھ دیں تو ہمیں جو ہے نہیں, وہ یہی تو ڈرتے ہیں لوگ کہ آپ آئیں گے تو پھر پتہ نہیں آپ کیا کریں گے, آپ کوڑے مارنے شروع کریں گے. نعمت اللہ خان صاحب آئے تھے, کوئی ایک مثال نہیں, وہ تو پورے مینڈیٹ کے ساتھ نہیں آئے تھے نصر اللہ صاحب, وہ تو ایک چھوٹا سا ایک وقت آیا جس میں ان کو ڈیولپمنٹ کام کیا انہوں نے, مگر پھر مصطفیٰ کمال نے بھی بہت کیا, اور کراچی میں ایم کیو ایم نے بھی بڑا کام کیا. اور الزامات ہم نے نہیں لگائے, آپس میں ہی چل رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. نہیں آپس میں چل رہا ہے, ان کو ایک زبان ہو کے بول رہے ہیں, وہ آپس میں چل رہا ہے. ان کا جو بھی مسئلہ چل رہا ہے, کہاں ہے اس وقت, نہ سینیٹر رہے نہ کچھ اور رہے, آخر وہ کہاں پر ہیں؟ زرداری صاحب کو کیسے دیکھتے ہیں؟ زرداری صاحب کو کیسے دیکھتے ہیں؟ زرداری صاحب ظاہر ہے وصیت کے ذریعے جو لیڈرشپ آئے گی یہ ہے جمہوری جماعت. آپ اندازہ لگائیں کہ آپ ہمیں تو کہتے رہتے ہیں, آپ نے ابھی بھی کہا بہت کچھ, لیکن جو پولیٹیکل پارٹی وصیت کی بنیاد پر جو ہے اپنی لیڈرشپ وہ کر لے اور ہم اس کو سر پر وہ کر لیں, اور انہیں صدر بنانے کا مشورہ بھی الطاف صاحب نے دیا تھا. سب مشرف صاحب کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ کیا میرا خیال ہے انہوں نے پاکستان کو بدترین حالات کی طرف وہ لے کر چلے گئے, امریکن اس کے لیے. میں تو 5 سال چلے گئے تھے چھوڑ کے آپ لوگوں کے اوپر, اب ان کو ہمارے اوپر نہیں چھوڑ کر گئے تھے, وہ این آر او تھا زرداری صاحب کے لیے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ 5 سال میں کچھ بھی صحیح نہیں, زرداری صاحب کے لیے تھا, اب نواز شریف صاحب کے لیے. اب آپ دیکھیں نواز شریف صاحب آئے کتنا عرصہ ہو گیا, 8 مہینے ہنی مون پیریڈ گزر گیا. پیٹرول وہ مہنگا ہو گیا, ایون موبائل فون پر جو ٹیکسز تھے وہ تک اتنے بڑھ گئے ہیں کہ آدمی پریشان ہو گیا. لیکن آج لوڈ شیڈنگ کا ایشو جو ہے وہ بھی اسی طریقے سے نہیں, وہ ابھی انہوں نے, آپ نے دیکھا آج پریس کانفرنس کی زرداری صاحب نے, اور مشترکہ تھرکول تو بڑی اچھی خوشائند بات. تو آپ بھی چلیں, ہم نے بھی اس وقت, یہ پی ٹی آئی نواز سب مل جائیں گے اب آپ کو لگتا ہے پاکستان کے لیے؟ اگر میں آپ کو کہتا ہوں, اگر پاکستان کے لیے بدترین مخالف بھی اگر کوئی پاکستان کے لیے سنسیریٹی کے ساتھ آگے بڑھے تو ہم نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا, ساتھ دینے تیار. امریکہ کو آخر میں آپ کیا, امریکہ سے ٹیکل کیسے کریں ہم, امریکہ کو کیسے ہم باوقار راستہ, آپ قوموں کا مفاد حاصل کرنے کے لیے باوقار راستے بھی موجود ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہوتا کیا کریں, ضروری نہیں ہوتا کہ ہم بھکاری بن جائیں. نہیں تو ہم بھکاری تو آپ نصر صاحب آئی لو یو سر, آپ ثابت قدم رہیں, آپ کو ترقی ہو, اور آپ جیسے لیڈر ہمارے سامنے آئے. خواتین حضرات, یہ تھے نصر اللہ صاحب, ان کو کلین چٹ دینی ہے یہ نہیں, ہمارے سوشل میڈیا پہ جا کے اپنی آرا کا اظہار کیجئے. ایک دن کسی دن ایسا ضرور ہوگا کہ جتنے بھی میں نے انٹرویو کیے ہیں ان کو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے کس کو کلین چٹ دی اور کس کو نہیں, کیا کیا فیصدی رہی. تو اب ابھی ڈیٹا جمع کر رہے ہیں, ہماری ٹیم ڈیٹا جمع کر رہی ہے, اس لیے لکھتے رہیے. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.